Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your teacher Professor Asif Abbas. आज मैं लेक्चर नंबर 4 के टॉपिक बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के उसको हम अंडरस्टैंड कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनमें सबसे पहले हम जो है आइडियोलॉजी को समझेंगे कि हमारी जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी से क्या मुराद है। सबसे पहले हम आइडियोलॉजी को देखते हैं कि द सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रोग्राम ऑफ अ मूवमेंट that becomes a collective objective of a nation is called ideology. अब हम टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं। The Muslims were a separate nation in every respect because their civilization, culture, language, religion and way of life are different from Hindus called two nation theory. अब हम बात करेंगे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की। पाकिस्तान is an ideological state and its ideology is based on Islam that guides the Muslims in all fields of life. Ideology of Pakistan. Ideology of Pakistan and ideology of Islam have same meaning. Actually, ideology of Pakistan is the practical shape of teaching of Islam. आइडियोलॉजी और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान और टू नेशन थ्योरी की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन जो मुझे सबसे आसान लगी वो मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर की। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। इंट्रोडक्शन। वी नो पाकिस्तान इज़ एन आइडियोलॉजिकल स्टेट. आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान मीन्स आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम. द मुस्लिम्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट acquired a separate state to give practical shape of the absolute sovereignty of Allah Almighty, so that an Islamic system is established which is based on the teachings of the Holy Quran and sayings of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. यानी जो क़याम पाकिस्तान है या जो पाकिस्तान का मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या है कि जिसके अंदर हम इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें, या जो भी इस्लाम के बुनियादी असूल हैं उनको अपनाते हुए हम अपनी ज़िंदगियां इस्लाम की तालीमात के मुताबिक बसर करें। तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो पहली जो चीज़ है हमारे पास वो है बिलीव्स एंड प्रेयर्स, अकायद और इबादत। द मुस्लिम्स बिलीव इन तौहीद, वननेस ऑफ गॉड, वननेस ऑफ अल्लाह, प्रॉफिटहुड, एंजल्स, रिवील्ड बुक्स एंड डे ऑफ जजमेंट यानी क़यामत। The demand for Pakistan was made to enable the Muslims to live according to their belief and feel not any problem in performance of their prayers. जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आइडियोलॉजी है उसके अंदर जो बुनियादी हमारा बेसिक प्रिंसिपल है वो हमारे अकायद और इबादत हैं। तो हम चाह रहे थे कि हम एक ऐसी रियासत कायम करें जहाँ पर हिंदुस्तान के मुसलमान अपने अकायद और अपनी इबादत आज़ादाना तौर के ऊपर अदा कर सकें।
پروموشن آف ڈیموکریٹک ویلیوز یعنی جمہوری اقدار کا فروغ. کانسلنگ از دی بیس آف اسلامک اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی یعنی جو مشاورت یا جو مشورہ ہے وہ اسلامی ریاست کی بنیاد ہے. It promotes democracy in an Islamic state. This state ensures equality and equity for all the citizens, irrespective of their caste, color, language, and race. The government performs all duties for the welfare of the people. The objective of the establishment of Pakistan was the real implementation of the above mentioned democratic concepts. یعنی آئیڈیالوجی آف پاکستان کا ایک جو اہم بیسک پرنسپل تھا پروموشن آف ڈیموکریٹک ویلیوز یعنی اسلام کے نام پر جو ہم پاکستان حاصل کریں گے اس کی بنیاد ڈیموکریٹک ویلیوز پر ہوں. وہی ڈیموکریٹک ویلیوز جو کہ اسلامی ریاست کی بنیاد ہے اور کسی بھی پاکستانی شہری کو اس کی کاسٹ، کلر، زبان اور نسل کی بنیاد کے اوپر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں رکھا جائے گا اور اسلامی ریاست کی نظر میں تمام لوگ برابر ہوں گے. سوشل جسٹس اینڈ ایکویلٹی یعنی معاشرتی انصاف اور مساوات. اسلام ٹیچز پیس، ایکویلٹی اینڈ فرٹرنیٹی. Equality is the soul of society based to injustice. The Muslims of the subcontinent desired to establish the true Islamic social order to ensure justice, equality and social welfare necessary to make Pakistan a model for the modern world, so that the other nations of the world may follow it. Islamic society is responsible for the fulfillment of the needs of elders, needy orphans and the widows. The rights of the women are mentioned in the Holy Quran and Hadith. یعنی جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے اس کا ایک اور اہم ترین پرنسپل ہے کہ معاشرتی انصاف اور مساوات. یعنی جب تک کسی بھی ریاست کے اندر معاشرتی انصاف اور مساوات نہیں ہوگا وہ کبھی بھی ریاست ترقی نہیں کر پائے گی. اسلام نے امن، برابری، اخوت اور بھائی چارہ کو ہمیشہ سے اہمیت دی. پاکستان اسی لیے حاصل کیا گیا ہے کہ جو بھی اسلام کی ٹیچنگز ہیں ان کو پریکٹس کیا جائے تاکہ دنیا کے تمام جو لوگ ہیں وہ اس کو فالو کر سکیں. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی جو بہترین ریاست تھی وہ ریاست مدینہ تھی. اسی کو بیس بنا کر اسی کو جو ہے فالو کرتے ہوئے ہم نے آئیڈیالوجی آف پاکستان سب کانٹیننٹ میں پیش کیا تاکہ اسی مدینہ کی ریاست کے مطابق ہم اس کے تمام پرنسپلز کو یہاں پر پریکٹس کر سکیں. رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف سٹیزنز یعنی شہریوں کے حقوق اور فرائض. With the establishment of Pakistan, the importance of the rights and safeguards of the citizens was realized along with their duties. In an Islamic society, the mention of the duties is made especially side by side with the rights. The right of one is the duty of the other. Rights and duties are mutually interlinked. A person is entitled to get rights by performing his duties. Duties are connected to both the personal and collective aspects
of human beings. The balance of rights and duties makes an Islamic state successful one. The establishment of Pakistan was a great step for the establishment of Islamic society so that the Muslims may live a routine, individual and collective life according to their religious principles. دیکھیں آئیڈیالوجی آف پاکستان کا جو ایک اہم ترین پرنسپل تھا وہ شہریوں کے حقوق و فرائض ہے. یاد رکھیے ہمارے ہاں ایک عام طور کے اوپر سوال کیا جاتا ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملتے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی ڈیوٹیز پرفارم کر رہے ہیں؟ دیکھیں جب ایک شخص اپنی ڈیوٹی پرفارم کرتا ہے، اپنا فرض ادا کرتا ہے، تو وہ دوسرے شخص کو آٹومیٹکلی اس کے رائٹس مل رہے ہوتے ہیں. جب کسی کو رائٹس مل رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنا فرض یا اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے. تو ایک اسلامی اسٹیٹ کے اندر، ایک اسلامی ریاست کے اندر یہ شہریوں کا فرض ہے کہ وہ اسٹیٹ کے حوالے سے جتنے بھی اس کے اوپر فرائض ہیں اس پر وہ عمل پیرا ہو تاکہ جو ریاست ہے وہ ترقی کر سکے. ایکویلٹی اینڈ فرٹرنیٹی یعنی اخوت اور بھائی چارہ. اسلام is a religion of peace and security and promotes equality and fraternity. Among the Muslims, fraternity encourages love, sincerity, sacrifice, generosity and affection. All Muslims are brothers. One's grief of all and one's joy is the joy of all the Muslims. Muslims fulfill needs of one another. The excellent virtues strengthen the Islamic state. یعنی اخوت اور بھائی چارے کے بارے میں اگر ہم بات کریں کہ نظریہ پاکستان کا جو ایک اور اہم ترین جو بیسک پرنسپل تھا وہ اخوت اور بھائی چارہ ہے. یعنی ایک ایسی ریاست جہاں کے شہریوں میں مثالی اخوت اور بھائی چارہ ہوگا. یعنی جو ہسٹریوں کے اندر جو ایگزامپلز دی جاتی ہیں مسلمانوں کے حوالے سے، ان کی آپس میں محبت کے حوالے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں. یعنی جسم کے کسی بھی حصے میں اگر تکلیف ہو، مثال کے طور کے اوپر اگر پاؤں میں چوٹ لگی ہو، پاؤں کے اندر تکلیف ہو تو آنکھ روتی ہے، یعنی پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے. یعنی آئیڈیالوجی آف پاکستان کے اندر جو ایکویلٹی اینڈ فرٹرنیٹی ہے، جو قوت اور بھائی چارہ ہے، اس کا ایک اہم ترین ایلیمنٹ ہے. یعنی آئیڈیالوجی آف پاکستان کے اندر ایکویلٹی اینڈ فرٹرنیٹی ایک انتہائی اہمیت کا حامل ایک انگریڈینٹ ہے. اسلامک کانسیپٹ آف سوورینٹی یعنی اسلام میں جو حاکمیت ہے یا جو اقتدار اعلیٰ کا تصور ہے. اسلامک کانسیپٹ آف سوورینٹی means that power and authority exercised by ruling class is from Allah. Man is not the absolute power. He can frame laws within the limit laid down by Allah. The law which is contrary to Quran and Sunnah is not valid in the Islamic society. یعنی جو بھی لا اسلام اور قرآن کے خلاف ہوگا وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہوگا. یعنی پاکستان میں اقتدار اعلیٰ کا مالک اور خالق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور چونکہ سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ ہے تو پاکستان کے اندر جو بھی سپریم اتھارٹی ہوگی وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی.
اور جو بھی انسان اس کو پرفارم کریں گے، چاہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہو، چاہے وہ ہیڈ آف گورنمنٹ ہو، یا کوئی بھی آفیشل ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نائب کی حیثیت سے وہ کام سر انجام دیں گے۔ اور اسی طرح سے جو دنیا کی جو قوت ہے، طاقت ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اور جو انسان ہے وہ اس کی مخلوق ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستہ جو کہ قرآن کے اندر ہے، اسی کے مطابق اپنا جو پولیٹیکل سسٹم ہے یا جو نظام حکومت ہے اس کو اپنائیں گے۔ تو اب ہم جو ہے اپنے لیکچر کو سبمٹ کریں گے، اس کا ایک ریویو لیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، بیسک پرنسپلز آف آئیڈیالوجی آف پاکستان، اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے آئیڈیالوجی کو سمجھا۔ آئیڈیالوجی کے بعد پھر ہم نے ٹو نیشن تھیوری کو سمجھا۔ ٹو نیشن تھیوری کے بعد ہم نے آئیڈیالوجی آف پاکستان، جو کہ دراصل آئیڈیالوجی آف اسلام ہے، کو ہم نے سمجھا۔ پھر ہم نے بیسک پرنسپلز کے اندر جو اہم ترین اس کے پوائنٹس تھے اس کو ہم نے فردر ڈسکس کیا کہ جتنی بھی اسلامی ہسٹری کے اندر اسلامی اسٹیٹ کے لیے جو بھی اس کے گولڈن پرنسپلز تھے، اس کو ہم نے آئیڈیالوجی آف پاکستان کا حصہ بنایا۔ یعنی ہم پاکستان کو مدینے کی ریاست کے اوپر چلانا یا بنانا چاہ رہے تھے، یعنی ایک ایسی ریاست جس کا مکمل سٹرکچر بالکل ویسا ہی رکھا جائے گا جیسا کہ حضور کے دور میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مدینہ کی ریاست میں موجود تھا۔ ہم دراصل مدینہ کی ریاست کے تمام پہلوؤں کو پاکستان کے اندر پریکٹس کرنا چاہ رہے تھے۔ ہم مدینہ کی ریاست کے تمام اسپیکٹس کو اس لیے جو ہے پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ آج کے دور کے اندر بھی ہم دنیا کو بتا سکیں کہ جو پروگرس ہے، جو انسانوں کی بھلائی ہے، وہ صرف اور صرف اسلامی نظام کے اندر ہے، کیونکہ یہ وہی نظام ہے کہ جس کی بدولت جو مسلمان تھے وہ عرب سے نکل کر افریقہ، ایسٹرن یورپ اور ہندوستان تک انہوں نے دنیا کے اندر ایک وسیع ترین اپنی حکومت قائم کی، اور جہاں جہاں پر مسلمان پہنچے انہوں نے جب دعوت حق دیا، جب اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کو پھیلایا، تو بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، کیونکہ اسلام جو ہے یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام صرف مذہبی معاملات کی بات نہیں کرتا، بلکہ وہ ہر اسپیکٹ آف لائف کی بات کرتا ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ سوشل ہو، چاہے اس کا اکنامک اسپیکٹ ہو، کسی بھی آپ اسپیکٹ آف لائف کی بات کریں گے تو اسلام ہمیں اس اسپیکٹ کے بارے میں ہمیں گائیڈ کر رہا ہے۔ تو اسی اسلام کے گولڈن پرنسپلز کو، اسلام کے جو ٹیچنگز ہیں، اس کو آئیڈیالوجی آف پاکستان کے بیسک پرنسپلز کی حیثیت سے ہم نے شامل کیا ہے، تاکہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بنیاد پر ہم بالکل ویسی ہی ایک ریاست قائم کریں جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر ریاست قائم کی تھی۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، بیسک پرنسپلز آف آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ امید ہے کہ آج کا ٹاپک آپ نے توجہ سے سنا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ٹائم ہم حاضر ہوں گے۔ تو اس وقت تک کے لیے اپنے ٹیچر پروفیسر آصف عباس کو
اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو.